30 तारीख को मैं आप सबको इस्लामाबाद दावत दे रहा हूं, सबको बुला रहा हूं। फैसला कुन जंग होगी, मुकाबला होगा। निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठो, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात दिलाओ। हमारा धरना जारी रहेगा, लेकिन जुमेरात को मैं लाहौर जा रहा हूं और मैं लाहौर बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरों की प्रोग्राम में वहीद हुसैन आपको खुशामदीद कहता है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जनाब दानियाल अजीज़ साहब से, जो कि रुकन कौमी असम्बली के साबिक चेयरमैन एनआरबी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आप तशरीफ़ लाए। और 2 स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है नेशनल असम्बली की, उसके भी आप हिस्सा हैं, एक फॉरेन अफेयर्स के ऊपर और एक फाइनेंस के ऊपर। नेचुरली बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम आवर इकोनॉमी एंड फाइनेंस परस्पेक्टिव। ये बताइएगा कि आप लोग सीरियस क्यों नहीं हैं इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने में? 110 दिन 12 दिन गुजर चुके हैं और उनको ये शिकायत है कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है। हम तो बात करने के लिए तैयार थे। जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सीरियसनेस तो पूरे पाकिस्तान की ही थी। बेशुमार वफद गए हैं, जमात इस्लामी की शक्ल में गए हैं, फिर गवर्नर सिंध की शक्ल में गए हैं, फिर गवर्नर पंजाब की शक्ल में गए हैं। मुख्तलिफ और जमातों ने अपनी अपनी कोशिश की है कि एक मिडवे मिल जाए। यहाँ तक कि उन सबको भी मुख्तलिफ अदवार पे धक्का दे के फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। खुर्शीद शाह साहब के बारे में क्या क्या कलमात इस्तेमाल किए उन्होंने, आखिरकार वो नोटिस देने का ऐलान कर दिया उन्होंने और मजबूर हो गए। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो उनकी अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी थी, जब वो तकरीबन 14वां सेशन उनका हो गया था गवर्नमेंट के साथ, तो उसके बाद कंटेनर पे उन्होंने खड़ा होकर कहा कि ये जो मर्जी करते रहे, मैं कभी भी नहीं नेगोशिएट, मैं लेके जाऊंगा इस्तीफा। और उसके बाद इस्तीफा लेते लेते इन्होंने फिर फैसला किया कि हमने टॉक्स ख़त्म कर दिए और हम पूरे मुल्क में जो है ना एक मुहिम चलाएंगे। तो फिर उन्होंने जाकर जलसे किए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इनको तमाम फराहम की, सिक्योरिटी भी, बिजली भी, इन्होंने स्टेडियम की दीवारें तोड़ी, मुख्तलिफ काम किए जो इनको ज़रूरी थे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, आप ये भी कर लें। फिर जब वो वापस आए तो दोबारा से उनसे वो क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। अब फिर वो कहते हैं टॉक्स। तो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने साफ कह दिया कि जी हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, आप बताएं। लेकिन आप मुझे अपनी ईमानदारी से बुलाएं। ये बड़ापन है मियां नवाज शरीफ साहब का कि जो शेख रशीद की तकरीर थी उसका आप क्लिप काइंडली दिखाना, जो शाह महमूद कुरैशी की तकरीर थी, जो खटक की तकरीर थी, जो इमरान खान साहब की खुद तकरीर थी, वो तो लोगों को गिराओ, जलाओ और मारो और मार दो के ऊपर इमादा कर दी। टॉक्स इस फजा में होती हैं कि आप कनपट्टी पे पिस्तौल रखें गवर्नमेंट के और कहें यहाँ कोई आपकी डिमांड्स नहीं मानेगी। देखें, डिमांड्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमें एक नया इलेक्शन कमीशन चाहिए, ये सारा इस्तीफा दे दे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल जाए और हमने इसको नए तर्ज पे कायम करना है और उसके लिए कमेटी बनाई जाए, इस्लाहात की जाए। तो कमेटी बनाई गई, इस्लाहात के लिए शुरुआत की गई और बावजूद इसके कि बार बार ये मीटिंग में भी 2 मीटिंग्स में इनके रुकन भी आए, तो इन्होंने फिर इस्तीफा दे के उस प्रोसेस से बाहर हो गए कि वो चल ही ना पाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमें कमीशन चाहिए। हुकूमत ने वो खत लिख दिया कमीशन का भी। इन्होंने कहा नहीं, हमें आप एक्ट के जरिए कमीशन बना के दें और आपका इस्तीफा भी चाहिए। देखें, इस्तीफा ये खुद मान गए कि हमें नहीं चाहिए। जहां तक इलेक्शन कमीशन के इस्तीफों का मेंबरों का इस्तीफों का बात है, उसमें इन्होंने खुद ये लड़ाई डाल दी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दें आइन के मुताबिक। तो जब अपोजिशन और गवर्नमेंट ने नाम फाइनल कर लिया तो इनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नाम नहीं होगा, नाम हमारा होगा। तो बजाय कि वो पूरे इलेक्शन कमीशन को नए तर्ज पे बनाए या उसका कोई नई शक्ल आईनी बनाए या वो तजवीज़ भी करें, ये एक फर्द वाहिद पे इन्होंने लड़ाई डाल दी कि हम आपको, उसमें भी धमकियां दी। ठीक है जी। उसके बाद इन्हें कहा जी हल्के खोल दो, हल्के खोल दो। मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूं, खुदा ताला को हाजिर नाजर रख के, कि इस वक्त जिन 4 हल्कों की ये बात करते हैं वो खुले हुए हैं, किसी एक पे भी स्टे नहीं है। आप ख्वाजा आसिफ साहब का देख लें, आप लोधरा वाला देख लें, जहांगीर तरीन वाला, आप ख्वाजा साद रफीक वाला देख लें, स्पीकर साहब वाला देख, किसी पे स्टे नहीं है। स्पीकर साहब स्टे पे नहीं चल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहे। वो स्टे खारिज हो गया और वो चल रहा है इस वक्त केस, और वो खुले हुए हैं। ये जो खुद गए काजिम अली मलिक के, इमरान खान आज से 3 147 पे, मेरी बात सुन ले, वो सारे केसेस जो है उन्हीं के पास है। मासवा 1 का जो कि ख्वाजा साद रफीक का है, जो फैसलाबाद चले गया, उसकी वजह यह है कि इन्होंने पीटीआई वालों ने आके हामिद खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के,
کے انہوں نے عدالت کے اندر اتنی ہلڑ بازی کی اور اتنی بدتمیزی کی کہ کاظم علی ملک صاحب نے کہا کہ میں ان کا کیس نہیں سنوں گا, دس از نو وے ٹو ڈیل ود دا کورٹ, اور انہوں نے وہ فیصلہ آباد ٹرانسفر کر دیا, اور یہ ڈیلے بھی انہی کی وجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ سارے کیس کھلے ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے وہ جو ابھی یہ بیگز کھلے ہوئے ہیں, جو گنتیاں ہو رہی ہیں, جو یہ خود باتیں بتا رہے ہیں کہ فلانے بیگ میں سے یہ نکلا, فلانے بیگ میں, وہ کھلے تو یہ ہو رہا ہے نا جی. تو یہ لیکن وہ تو تب کھلا ہے نا, وہ تب کھلا ہے کہ جب یہ لوگ روڈ پہ آئے ہیں, جب یہ لوگ جی چوک میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, اس کے بعد یہ ہوا ہے نا سارا کچھ. بولتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. 3 پہ تو جو یہ 3 ہے ان میں سے, ان پہ تو کبھی سٹے ہوا ہی نہیں. خواجہ سعد رفیق کے حلقے پہ آپ مجھے سٹے نکال کے دکھا دیں, کب ہوا سٹے؟ تو وہ کھلا ہوا حلقہ, جا کے اپنا ثبوت پیش کریں. تو صرف اس کی بات کرتے ہیں, اسپیکر ٹھیک ہے, صاحب کی بات کرتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہ تاثر نہیں, لیکن ان کا پلی یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن, دیکھیں نا آپ 2-3 آپ نے باتیں کی نا, ایک بات تو آپ نے یہ والی بات مجھے one thing that you said, یہ سٹے والی بات بہت اہم ہے, دانیال صاحب میں آپ کو تھاٹ پورا دے دوں نا پلیز, اس کے بعد آپ ضرور میرے سے سوال پوچھئے گا. یہ سٹے کا یہ تاثر دینے کی یہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے حکومت اور جوڈیشری ملی ہوئی ہے, اور جوڈیشری جو ہے حکومت کے کہے کے اوپر جو ہے اس پروسیس کو روک رہی ہے. اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں ہو سکتا. یہ تاثر بیچتے ہیں, یہ باقاعدہ مداری بنتے ہیں اس کے اوپر, کنٹینر کے اوپر چڑھ کے, اور لوگوں یہ جھوٹ ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ ثابت کر دیں کہ اس ایک حلقے کے سوا ان تینوں میں سے جن کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کسی پہ سٹے ہوا ہے, ان میں 11 دفعہ خواجہ آصف کے کیس میں تو ان کے پٹیشنر کو نوٹس ہوا ہے, 30,000 روپے جرمانہ ہوا کہ وہ آیا ہی نہیں سامنے, اور انہوں نے جا کے کورٹ میں جواب دیا ہوا آن ریکارڈ کہ اس کا بزنس ہے باہر, اس لیے وہ زیادہ باہر ہوتا ہے. اس میں ہمارا, اس میں نون لیگ کا کیا قصور ہے جی؟ ہم روک رہے ہیں اس کو, آئیں کھلائیں اس کے بیگ جی, ضرور کھلائیں, کس نے روکیں آپ کو؟ آپ کا رائٹ ہے. تو یہ سارا کا سارا دھندا ہے. میری عرض سن لیں ایک منٹ کے لیے, اور جو میں آپ کو بات آج ثابت کر کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ انصاف اور دھاندلی کے رونے سے انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی چال بنائی ہوئی ہے اس کے آڑ میں. اور وہ سیاسی چال کیا ہے؟ وہ آپ کو جو انٹرویو میں نے دکھایا ہے جس میں ایک مخصوص جگہ پر وہ دھاندلی کی بات نہیں کرتے, ان کی بات دل کی زبان پہ آ جاتی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نہ روکا ہم نے تو پھر آنے والے الیکشن میں ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا, ہم نہیں چل پائیں گے. وہ تو اس پرسپیکٹیو میں انہوں نے کہا ہوگا نا کہ آپ ملک کے اندر مجھے دھاندلی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے, الیکشن کمیشن کے پاس گئے, جب یہ بات کرتے ہیں اکانومی کی, جب یہ بات کرتے ہیں مہنگائی کی, جب یہ بات کرتے ہیں لوٹنے کی, کرپشن کی, یہ ساری, اس کا الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ الیکشن کو انہوں نے صرف آڑ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, اور پھر یہ تقریر کرتے ہیں کہ جناب مہنگائی کر دی, جناب پیسے باہر لے گئے, جناب یہ بہت برے لوگ ہیں. وہ نیریٹیو اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں, وہ نیریٹیو یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں دانیال صاحب, میں I've listened to you. میں ڈاکیومنٹس لے کے I'm just telling you, بالکل آپ, my question is, ایک تو نیریٹو وہ یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 2013 کے انتخابات تھے اس میں جو دھاندلی کی گئی ہے, اس دھاندلی کی بیس کے اوپر جو پارلیمنٹ بنی ہے وہ انلیگل اور غیر آئینی ہے, انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے. ایک اس بیس کے اوپر جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ میگا پروجیکٹس کیوں یہ لانچ کرتے ہیں, مطلب they are talking about your government, because اس کے اندر آپ کو زیادہ سے, اب دیکھیں نا 100 ارب کا وہ ہے ایک پروجیکٹ ہے, اور 20% اگر کمیشن ملنی ہے تو 20 ارب تو سیدھے سادھے جو ہیں وہ بندے کے پاس چلے گئے. So this is what he is saying. پہلی بات پہلے کر لیں, اگر آپ کی پہلی بات درست ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری بات الیکشن ہی سارا ریگ ہوا ہے, تو یہ یہی کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا آروز نے ریگ کی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, آروز اس وقت پی ایم ایل این کے متحد تھے. نہیں, وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے متحد, وہ چیف جسٹس, فارمر چیف جسٹس کے انڈر تھی, فارمر چیف جسٹس جو ہے that has aligned with the PMLN. بہت مہربانی. اور جب وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں, یہ میں آپ کے لیے کورٹ کے ڈاکیومنٹ لایا ہوں, یہ ان کا کیس ہے, تو وہ ان رائٹنگ مورے لگا کے اپنے دستخط سے کیا لکھ کے دیتے ہیں, میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, سنیں ذرا. یہی تو جھوٹ ہے, یہ جھوٹ اور فریب کے یہ مداری ہیں. سنیں ذرا, 4 نمبر پیراگراف ہے, ایکسپلینیشن نمبر 1, یہ کورٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں, وہاں سے نکلوانا, میرے سے بے شک کاپی لے لیں. That after the general elections, Imran Khan has repeatedly requested and appealed to whom? The Supreme Court, to redress the grievance of his party which has suffered from massive electoral rigging at the hands of Election Commission and its officials. ٹھیک ہے, not PMLN, not Khwaja Saad Rafiq, not Khwaja Asif, not anybody from PMLN, not anybody in the government. Why is he punishing the government? And then he proceeds to ask them کہ مجھے معاف کر دیں, میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں کبھی دوبارہ یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا. سنیں,
He further assured that he is committed to the supremacy of the judiciary as an independent and highly respected institution. Therefore, in future there will be no such occasion when this court will find him attributing any derogatory or scandalous remarks against this institution. Aage sunein. And that he himself has full faith and confidence in this institution. آپ کہہ رہے ہیں نا جوڈیشری آروز نے کی ہے in this institution, particularly upon the present day judiciary who has demonstrated its courage. Present day یہ افتخار کے ٹائم کا ہے, ٹھیک ہے جی, who has demonstrated its courage and independence in the number of important cases decided in the recent past. یہ جھوٹ, یہ فریب, یہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ یہ کورٹ کے ڈاکیومنٹ ہے. So that is the reason. تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ So that is the reason کہ گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں سو ان سے انگیجمنٹ نہیں کرنی. بھئی یہ آپ دیکھیں, We're not going to engage them through talks. بالکل بھی نہیں. گورنمنٹ نے ان کو ہر موقع پہ انگیج کیا ہے. I'm sorry to say جی, جس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں سے موو کیا, دیکھیں گورنمنٹ ڈاکٹر طاہر القادری نے کیسے موو کیا؟ جہاں سے جب چلے گئے اگر نہیں چلے نہیں گئے, یہ دیکھیں نا یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں. جی کیا کیا ہے, یہاں آپ زیادتی کیا کیا ہے ان کے ساتھ باقاعدہ پوری. یہ دیکھیں اگر ہم سیریس نہ ہوتے, آپ لوگوں نے پیسہ دیا ہے؟ نہیں, بالکل پیسوں کی بات نہیں. یہ دیکھیں پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, یہ انفاؤنڈیڈ نہیں, ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پیسہ دے کے اٹھائے. کس جگہ, کسی عدالت میں؟ اب دیکھیں نا آپ لوگ لے جائیں عدالت میں. نہیں, آپ لوگوں نے کس سے ان کو گھر میں آپ کو بھائی جان عدالت کے ڈاکیومنٹ دکھانا, آپ کم از کم میرے معیار پہ تو اتریں. کیا مطلب آپ کا آپ سنی سنائی بازاری بات کر رہے ہیں؟ بازاری بات نہیں ہے. How you send, اس پہ زوم ان کریں. اچھا آپ نے کس طرح سے دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیسے بھیجا؟ ڈائلاگ کر کے. کیا ڈائلاگ؟ وہ خود ان سے پوچھا کیا ڈائلاگ ہوئے, وہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے میرے بھائی کہ میں نے انقلاب چھوڑا, میں اب الیکشن لڑوں گا اور الیکشن جیت کے میں الیکشن کے کہنے پہ گئے ہیں. وہ ان کے سامنے آپ کو کیا انہوں نے مان لیا کہ میرا موقف غلط تھا اور یہ درست موقف ہے. That is his statement. He didn't say کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنلزم یا الیکٹورل پروسیس کے اندر آئے. کہ انہوں نے ایک دکھایا تھا اپنا جو ان کا چلتا رہا ہے پریس میں, میڈیا میں, کہ ان کو ایک رات میں کوئی ملاقات ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا جذبات میں یہ ہوا تھا. ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, ٹاکس ہوئی ہیں, وہ کس نے کی ہیں؟ وہ ساروں نے کی ہیں, ایک دفعہ کی ہیں. کس نے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز تو لائیو ٹی وی پہ چلا کہ اس کے کنٹینر میں جا کے گورنمنٹ نے کہا ہے, گورنر پنجاب نے کیا ہے. میں آپ کو کیا گورنر سندھ نے کیا, کس نے نہیں کی؟ وہ تو سارے وہ نہیں, الٹیمیٹلی انہوں نے جب یہ ڈیسیژن کیا کہ میں اب جا رہا ہوں, وہ ڈیسیژن کس کے کہنے پہ؟ وہ ساروں نے بار بار ان کو التجا کی. ساروں کو دیکھیں نا, یہ تو ایک جنرل کوئسچن آپ کر رہے ہیں نا دانیال صاحب. اچھا وہ تو جنرل ایک بات ہے نا, وہ تو عمران سے بھی کرتے رہے ہیں. ساتھ ڈائیلاگ چلتا نہیں رہا ساتھ ساتھ. آپ تھے نہیں ملک میں کیا؟ نہیں, میں ملک میں آپ کو یادداشت نہیں ہے, نکالیں جی اپنا ریکارڈ. آپ کو میں دکھاتا ہوں. دانیال صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, ایسے حیرانگی کی بات. دانیال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ مذاکرات جب ہوتے تھے نا, جس طرح سے آپ کے وزیر وہاں سے جان اپنی بچا کے وہاں سے وہ لہذا بات ہے چھپ کے اور بھاگتے تھے وہاں پہ, یہ ساری یہ ہم نے دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا. آپ کنٹینر میں کتنی دفعہ گئے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس کتنی دفعہ گئے ہیں؟ میں تو بالکل نہیں گیا. تو میں پھر ہم آپ یہ نہ کہنا کہ جی آپ کہاں پہ تھے. You shouldn't be saying this. You shouldn't be attacking on an anchor. تو کون بھاگا؟ You shouldn't be saying like this. کون بھاگا جی؟ No, you have to prove it کہ جی ultimately طاہر القادری has signed an agreement with the government and there should be a footage. There should be a photograph and you have to prove to the nation کہ جی یہ ہمارے کہنے کے اوپر گئے. Why? Because you're saying it? No. Why? نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مقاصد پورے ہو گئے. کس کی مقاصد؟ گورنمنٹ کے یا آپ کے؟ بھائی آپ کو معلومات کی تکلیف ہے تو جا کے پوچھ رہے ہیں ان سے. نہیں آپ کہتے ہیں جی, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کس بیس پہ ڈاکٹر طاہر القادری کو گھر بھیجا؟ وہ خود انہوں نے بیان کیا ہے صاحب. یہ کہیں کہ وہ خود گئے ہیں. سنا نہیں. He didn't, ہاں he said کہ I'll come to the electoral process. He didn't come. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے سمدیسہ بھیجا ہے. گورنمنٹ نے بار بار ان کو اصلاح کا کہا, انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اچھا ہوا جو عمران خان صاحب ہیں یہ خود چھوڑ کے کہنا آپ کے انہوں نے اپنی اصلاح خود کی. Don't say that he has gone because there was a kind of agreement. یہ چھوٹی سی بات ہے. نہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک دن وہ بات تھی کہ آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کے اندر وہ پہنچ گئے تھے. یعنی پوائنٹ سکور کرنی. زندہ باد. آگے چلیں, آپ سوال پوچھیں جی. I don't know. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب مطلب ایک شخص جو ہے وہ چلے گئے ہیں, تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے میں گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, وہ جلسے نہیں کرتے, وہ جلوس نہیں کرتے. اٹس ناٹ دیئر جاب از ٹو ڈیلیور. وہ ڈیلیور کر کے عوام کو دیں. آپ لوگ اگر ان سے بات کر لیں, میرا مطلب ہے انگیج کر لیں, جیسے کل نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کے بعد اپوزیشن لیڈر کے بعد they have decided, تو یہ آپ کر لیں, اس کو ختم کریں. وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جو بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں, آپ ان کو انگیج کریں. جی صحیح ہے. تو وہ جب وقت آئے گا تو ضرور کریں گے جی.
جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کر دی گئی ہے اور اس پہ جو بھی بیہائنڈ دا سینز باتیں چل رہی ہیں وہ اپنا مٹیریلائز جب ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے, آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں جی ریگنگ ہوئی ہے, دوسری طرف دین ہی اسٹارٹس کرٹیسائزنگ گورنمنٹ آن دا گورننس ایشو. بجلی نہیں ہے ملک کے اندر, نہیں ہے بجلی, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, آپ کی فارن پالیسی کہاں پہ ہے, یہ ساری چیزیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انرجی کا جو پرابلم ہے یہ کیوں گورنمنٹ جو ہے سارا کچھ کہتی ہے جی کہ یہ کنٹینر والوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں جی. سب سے پہلے تو جو کے پی کا اپنا ریکارڈ ہے میں ساتھ وہ لے کے آیا ہوں, وہ آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے, کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں آج کل انفارچونیٹلی. سنی سنائی بات جو ہے زیادہ اثر رکھتی ہے, اس لیے میں ڈاکیومنٹیشن ساتھ لے کے آتا ہوں. یہ میرے پاس کے پی گورنمنٹ کا وائٹ پیپر ہے 2014-2015 یعنی اس مالی سال کا. اس کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بجلی کا آپ نے سوال پوچھا, میں بجلی کی مد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اس میں. وہ یہاں پر ہے جی اپنا 30 here we go. یہ ہیں جی پروجیکٹس نیم. یہ کہتے ہیں کہ shall be the remaining 4 will be completed by December 2014. ابھی ہم دسمبر میں شامل ہیں, ذرا سنیے گا. گویتی سفیر لشت چترال 334 میگا واٹ. یہ وہ ہیں جو پروونشل ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جی, Energy and Power Department through its attached wing Pakhtunkhwa Energy Development Organization PDO. ٹھیک ہے جی. So you're talking behalf of KP government? نہیں, I'm telling you کہ جو انرجی کا پاکستان کا مسئلہ ہے میں ان کی پرفارمنس بتا رہا ہوں آپ کو. سر آپ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں نا, آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں واٹر اینڈ پاور جو ہے وہ کس کے, واٹر اینڈ پاور جو ہے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. سر مجھے بتائیں نا آپ دانیال صاحب, آپ کا حق ہے لشت گرام چترال 133 میگا واٹ, نارن ڈیم منسیرا 190 ملان, برائی کوٹ پارتک دیر 65 میگا واٹ. یہ ایک لسٹ ہے جی 15-20 کی جو انہوں نے دسمبر میں مکمل کرنے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کا ایک کا بھی فائنینشیل کلوز بھی نہیں ہوا, ایک کا بھی. ٹوٹل کتنی ہے یہ ٹوٹل ہے جی 1911 میگا واٹ جو انہوں نے پروڈیوس کرنی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے پروڈیوس کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دینی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے 6000 میگا واٹ جو شارٹ فال ہے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. اور آپ دانیال صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آئے نا, کم ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. سردیوں میں مجھے بتائیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈیٹ کے اوپر پرفارمنس ہے, جو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے پرفارمنس ہے, جو پولیس کے حوالے سے پرفارمنس ہے, جو ان کی ٹیکسیشن کے حوالے سے پرفارمنس ہے, یہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتے ہیں جی. مجھے قسم, میں نے جب یہ پڑھا مجھے نہیں پتا تھا, میں نے انویسٹیگیشن کی, جب میں نے یہ پڑھا تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ کہتے ہو تم بھیک مانگتے ہو باہر کے ملکوں سے جا کے, شرم نہیں آتی ہے. بچوں کے اوپر جو قرضہ 60,000 روپیہ تھا وہ اب 90,000 ہو گئے. سننے میں نہیں بات, وہ تو غلط ہے نا, آپ اپنی گورنمنٹ کا بتائیں نا. یہ سنیں جی, غلط نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی گورنمنٹ. یار سنیں, یہ ریوائز ایسٹیمیٹ ڈار صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارے, آپ کو خبر دے رہا ہوں, سن لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس $15 بلین ریزرو ہو چکے ہیں. آپ جو ہیں وہ 4.7 بلین انہوں نے پچھلے سال فورن لونز میں لیے, اور اس سال جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نعرے مارے, سنیں ذرا, انہوں نے 8.269 بلین ڈبل کر دیا اپنے فورن لونز. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں 120 ارب روپے ان کے لونز تھے ٹوٹل, جس کو انہوں نے اس سال اس مد میں بجائے کم کرنے کے, بھئی تم اتنے سینڈو خان ہو, تمہارا اتنا لوگ مانتے ہیں, تمہاری ایک آواز پہ 4000 ارب جمع ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. تو آپ 35 ٹیکسز ہیں صوبے میں, وہ جا کے آواز دیں نا, یہ 120 ارب روپے اتار دیں, مثال بنا کے دکھا دیں. خیبر پختونخوا کے بچوں کے اوپر سے تو قرض اتار دینا. اتنا بڑا جھوٹ, اتنا دعوے سے کہتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو ڈاکیومنٹڈ جھوٹ لے کے 120 ارب ہے جی, آپ کے پورے ملک کے اوپر 14,000 ارب 14,500 ارب ہے. بات یہ نہیں, وہ نون لیگ نے نہیں چڑھایا. کس نے چڑھایا؟ وہ پہلے کا چڑھتا ہوا ہے. آپ پہلے نون لیگ کو کہیں کہ آئی پی پیز نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو, آپ کر لیں جی بات. نہیں مجھے یہ بتائیں, آپ کر لیں جی بات. آپ نے سوال پوچھنا یا تقریر میں بتا رہا ہوں نا, آپ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ڈائریکٹلی. آپ نے انرجی پوچھا, میں نے بتایا. میں نے انرجی پہ سوال, آپ نے ڈیٹ کا پوچھا, میں نے بتایا. آپ نے کس کا ڈیٹ بتایا؟ میں نے کے پی کا بتایا. You are talking on behalf of KP. I am talking وہ میری مرضی ہے, میں نے کیا جواب دینا. آپ سوال پوچھیں, آپ دیکھیں, آپ سوال پوچھیں, میں تقریر نہ کریں, پوچھیں. مجھے یہ بتائیں, پوچھیں سوال. سردیوں میں کس قسم کی آپ کی گورنمنٹ ہے کہ سردیوں میں 8-8 گھنٹے بڑے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہے, اور جو رولر ایریاز ہے وہاں پہ 20 گھنٹے آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ بالکل, لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ایک مسئلہ بہت سارے سالوں سے ہے.
پاکستان مسلم لیگ کی حکومت دن رات اس پہ کام کر رہی ہے. مختلف اقدامات لیے گئے ہیں جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو نوٹیفائی بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا اور سینکشن بھی کیا ہے کہ دنیا کے معیار کے مطابق یہ بہتر فیصلے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں, جس میں پاور پالیسی اور پاور کے بارے میں جو اقدامات ہیں وہ بہتر لیے گئے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں, یہ 5 ریویوز ہوئے ہیں, 5, جن میں سے جی آئی ایم ایف کے. دیکھیں جب اسپین اور آئرلینڈ اور گریس کے فیصلہ کرتا آئی ایم ایف, وہ تو آپ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ تو پاکستان یورپ تو نہیں ہے نا, تو یہاں پر جو فیصلے کرتے ہیں تو آپ میں جو سوال کر رہا ہوں نا اس کا جواب میں غلط کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. کیوں آپ دیکھیں نا آپ 120 بارشیں نہیں ہوتی, ہائیڈل کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ پانی نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ واٹر سٹوریج ہمیں چاہیے اریگیشن کے لیے, یہ ایک بیلنس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے سردیوں میں جو ہے پاور جنریشن جو ہے ہائیڈل سے کم ہو جاتی ہے اور لوڈ شیڈنگ جو ہے برقرار رہتی ہے, جبکہ گرمیوں میں ڈیمانڈ اورینٹڈ ہوتی ہے. آپ کے لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب میرے دونوں لیڈر ہیں. آپ کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ الیکشن ختم ہو جائے گا تو 6 مہینے کے اندر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اس کا بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں جی. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے خود دیا ہے کہ جوش بیان میں اگر وہ کوئی ڈیڈ لائن دے گئے ہیں تو میں عمران خان جوش بیان میں غلط بات کرے تو that is for the he should be brought to the justice. نہیں, انہوں نے تو نہیں کہا میں جوش بیان میں بات کر رہا ہوں. کس وہ نے تو کہا؟ کہتے عمران خان تو کہتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ ایپلز اینڈ اورنجز کمپیئر نہ کریں. ایک معذرت کریں, وہ بھی معذرت کر لے, ہم خاموش ہو جائیں گے. کون؟ عمران خان, کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ مطلب شہباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ معذرت کر لی گئی. جوش بیان میں آپ کہہ رہے ہیں جوش بیان میں بات ہوگی, یہ بھی مان جائیں, ہم کہیں گے ٹھیک ہے جوش بیان میں ہوگی. چلیں اب آگے چلے جاتے ہیں. ندی پور آپ لوگوں نے شروع کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ کراچی جو ہے نا وہاں پہ سامان پڑا رہا, واپس لے آئے, پیسہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ماشاءاللہ ڈبل خرچ کر دیا. 2 دن چلا, 3 دن وہ کیوں بند پڑا ہے؟ اس کی کمیشننگ ابھی چل رہی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس کی کمیشننگ کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے مختلف مرحلوں میں ڈیزل اور ہائیڈل کے درمیان سوئچنگ کی گئی تھی. ابھی بھی اس کے اوپر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو جلدی بجلی کے فراہم کرنے کے لیے کیسا لایا جا سکتا ہے. ابھی جنریشن ہو رہی ہے جی, جنریشن ہو کے اس کی جو ڈیزل ابھی ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, اس کی جو ڈیزل اور جو ہائیڈل کی سوئچنگ ہے اس میں دشواری آئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. ٹیکنیکل ایشو آج جب ہم بات کر رہے ہیں, آج آپ کے پاس ہوگی نا, آپ بتائیں نا, انفارمیشن ہوگی نا. آپ مجھے بات بتائیں کر رہے ہیں سامان, ابھی جنریشن ہو رہی ہے بجلی کی, سامان ابھی تک پورٹ پہ پڑا ہوا ہے 3 سال سے. جنریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جنریشن شروع ہو گئی ہے. نہیں ہوئی نا, شروع ہو گئی ہے. ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے. ابھی پتہ کریں, اس کو فون کریں, اپنا ابشر علی صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ کیا اس وقت جنریشن ہو رہی ہے. میں آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ جنریشن نہیں ہو رہی. جی ایسے ہوتا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا. اس کی جب کمیشننگ ہوئی تھی, اور یہ بڑے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے کہ کمیشننگ ہوتی یہ ہے کہ وہ ٹرائل بیسس پہ چیز کو چلاتے ہیں. اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شارٹ فالز ہیں یا اس پہ کریکشن چاہیے, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا گیا ہے, وہ پھر اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے. اس ٹائم پہ ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے, اس میں ورکنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے, یعنی اس کی پروڈکشن کے دنوں سے پہلے پروڈکشن میں لانے کے لیے ایک سوئچنگ کا میکنزم بنایا. اس میں ٹیکنیکل ایشوز تھے جو کہ اس کے اصل ٹائم سے پہلے اس کو آن لائن لانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس کو اب درست کیا جا رہا ہے. یہ اس کی صورتحال ہے جی. مطلب جنریشن نہیں ہو رہی. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ اپنی میں نے آپ کو جواب دے دیا جی. آپ اپنی بات نیکسٹ سوال پوچھیں. ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ, اور دانیال عزیز ویلکم بیک. ناظرین دانیال عزیز صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے ملک کی سیاسی صورتحال پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی جو اکنامک جو سچویشن ہے اس کے اوپر اپارٹ فرام عمران خان, جسٹ فرگیٹ اباؤٹ ہم بیکاز ہی از ناٹ اے سیریس پرسن اکارڈنگ ٹو یو, وہ نان سینس باتیں کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی جو اس وقت اکنامک پوزیشن جو ہے وہ ڈار صاحب کہتے ہیں جی کہ $15 بلین تک ہم اس کو لے جائیں گے اکانومی کو, بٹ عام آدمی کی جو لائف ہے 15 بلین سے کیا مراد؟ $15 بلین ریزروز جو ہیں, فارن ریزروز ہمارے ہو جائیں گے. وہ سکوک کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں 2.5 ارب مل رہے تھے, ہم نے $1 ارب لیے, مطلب یہ سارا کچھ. بٹ دا کوسچن ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جی آپ کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا, اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے انفارچونیٹلی, اس کے بھی مختلف قسم کی وجوہات آپ بتائیں گے, تو وہ لوگوں کو پاس آن کیوں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں؟ پھر
کیا مثلا پاس آن نہیں ہوتا؟ غربت میں جو اس وقت غربت کی جو سچویشن ہے، لوگوں کی جو سچویشن ہے، لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. جب سے آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے، جب یہ حکومت نے امپلائمنٹ کے اوپر بالکل کیپ لگا ہوا ہے. جب یہ حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا، آج ہی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو ایک دو فگرز میں بتا دیتا ہوں. تو اس وقت جو پیٹرول ہے عام جو موٹر سائیکلوں میں ہونڈا 70 میں یا ہونڈا CG 125 میں ڈلتا ہے، یا یاماہا میں چھوٹے چھوٹے لوگ، عام لوگ میرے جیسے بیچارے غریب جو چلاتے ہیں، تو اس میں 101 روپیز 40 پیسہ کا 1 لیٹر تھا جی. ٹھیک ہے، ابھی وہ 84 روپے پہ آ گیا. تو یہ جو فرق ہے 15 روپے پلس کا، ٹھیک ہے، وہ ہر روز جو بیچارہ آدمی مزدوری کرنے جا رہا ہے، یا جو بازار جا رہا ہے، یا جو دفتر جا رہا ہے، اس موٹر سائیکل کے اوپر جتنے بھی لیٹر ڈال رہا ہے وہ پاس آن کیا نہیں ہو رہا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، وہ تو آپ لوگوں نے کم کر دی. یہ بڑی اچھی بات، مطلب آپ لوگ کتنے لیکن آپ کی انفارمیشن جنراسٹی آف ہارٹ دکھا رہے ہیں. آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ بے شک یہ فگر چیک کر لینا. لنڈن میں قیمتیں کم نہیں ہوئی، یعنی انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں قیمتیں کم نہیں ہوئی انٹرنیشنل پرائسز گرنے کے باوجود. تو ہاں ہم کہاں سے خریدتے ہیں؟ اس بات نیو یارک ٹائم، سوری نیو یارک کی جو پرائسز، انٹرنیشنل پرائسز پیٹرول کی جو ہوتی ہیں، اور جو پرائسز آپ جس قیمت پہ آپ لوگ مڈل ایسٹ خریدتے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ بھی قوم کو بتائیں. آپ نے اسپیسیفکلی سوال پوچھا تھا پاس آن کا. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی ویب سائٹ پہ دیکھ لی، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پاس آن نہیں کیا. تو یہ جو آپ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ تو آٹومیٹک تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں باقی ممالک ہیں جنہوں نے یہ پاس آن کنزیومر تک نہیں کیا، پاکستان نے کیا ہے. اس چیز کا ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم نے اچھا کیا. نمبر 1. نمبر 2 سنتے جائیں. فوڈ انفلیشن لاسٹ چیک جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 57 آئٹمز کے اوپر ہے. 17 شہروں میں سے ہر ہفتے سروے ہوتا ہے جس میں وہ 57 ہے، جس میں مارچرز، مٹی کا تیل، چائے پتی، چینی، یہ تمام عام روزمرہ کی اشیاء جو ہیں. اس میں فوڈ انفلیشن 1999 میں اور 1998 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی 3.2% اور آج 3.8% پہ، لوسٹ ان اے ڈیکیڈ اینڈ ہاف اس وقت ہے. فوڈ انفلیشن 4.41% جو کہ 20-25% پہ تھی جسٹ 2 years ago. سو میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگائی کا بھی پاس آن عوام کو ہو رہا ہے. یہ فگرز گورنمنٹ کے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کا نہیں کیونکہ آپ کا ایکسچینج ریٹ مستحکم کیا گیا پاکستانی ہمت کی، پاکستان کی تعلقات کی بنا پر 1.5 بلین ڈالرز انہوں نے لے کے اپنے جو مشکل وقت تھا وہ نکالا. اور اب جو ہے پاکستان IMF کے پروگرام میں اپنے 5th ریویو پہ آ رہا ہے دسمبر میں، اور آپ کے سامنے ہے جی اس کا رزلٹ ہوگا. سو بالکل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے، ریزروز بلڈ ہو رہے ہیں، ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے، ایفرٹ ہو رہی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں سب پارلیمنٹرینز کو ٹیکس فائل کرنے کا جو ڈائریکٹری ہے وہ PMLN کی گورنمنٹ نے چھاپی ہے. بڑا مشکل فیصلہ کیاسک کھولا ہے وہاں پر، لوگوں کو عادت ڈال رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے سوسائٹی کے ذہن کو تبدیل کرنا. 2012-13 میں جو آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو تھا وہ کیا تھا؟ جی وہ بہت ہائی تھا، ابھی بھی ہائی ہے. ابھی آپ کا اس سال آپ کی فائنانس منسٹری کے اندر چیزیں آپ مانا کریں نا، آپ کے 8.5 تھا اس دفعہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP. مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس اوپر گیا یا نیچے آیا؟ فائنانس منسٹر یہ اس لیے ہوا ہے جی کیونکہ گروتھ بڑھ گئی ہے. یہ اچھی چیز ہے، جب گروتھ بڑھتی ہے تو ٹیکس ٹو GDP ریشو شفٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایفرٹ نہیں ہوئی. اگر آپ کوانٹم دیکھیں تو ٹیکس بڑھا ہے، 17% بڑھا ہے. آپ دیکھیں بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی آپ کا بجٹ، آپ نے سوال پوچھا جواب تو لے لیں. بجٹ ڈیفیسٹ 8.6% پہ چلے گیا تھا جو آفیشیل فگر ہے. دوبارہ جب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ کے تحت بنا تھا 8.8% تھا. ٹھیک ہے جی. اب IMF کے ساتھ جو سرٹیفائڈ فگرز ہیں وہ اس وقت 4.5% ہے. اٹس لیس دین ہاف. سو ہم سارا کچھ IMF کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، خوش کرنے کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان نے پروگرام کیا ہے. give us the money. No, yes, they are giving us the money. Why? Because we demonstrated. We've demonstrated. Prime Minister نے کہا تھا اس کشکول کو توڑ دیں گے. آپ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ IMF کو مٹکا لے کے چلے گئے ہیں. IMF کو کوئی آپ کشکول نہ from here and there you are getting. آپ بات سنیں، IMF کا پاکستان بھی ممبر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ بینک سے جا کے قرضہ لے رہے ہیں. نہیں، قرضہ ہے نا، یہ قرضہ ہے یا نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں SDRs ہوتے ہیں جو ڈرائنگ رائٹس ہوتے ہیں ہر ملک کے. نہیں، قرضہ ہے یا نہیں مجھے یہ بتائیں. میں عرض کرتا ہوں جی بالکل وہ واپس کرنا ہے پاکستان نے، لیکن یہ بین الاقوامی ایک آج پاکستان کے اوپر آپ نے سوال کا جواب لینا جی، اگلا سوال پوچھنا. ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ This is not fair. ہمارا کتنا؟ I will answer the first question if you want to ask. ہمارا قرضہ کتنا ہے؟ Why we I'm answering your question. تو کون کو کیوں؟ This is not to have an interview. I'm sorry. You want to have an interview or a fight? No, I'm not. Then let me answer the first question. Pakistan is a member of the IMF اور یہ پوری دنیا نے ایک عالمی نظام بنایا تھا
جس کے تحت سارے ملک جو اس کے سگنیٹری ہیں، یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ممالک جو ہیں، اس میں روس نے بھی IMF سے پیسے لیے ہوئے ہیں ایک وقت پہ آ کے، چین نے بھی لیے ہوئے ہیں. جب آپ کی فائنینشیل امبیلنسز ہوتی ہیں تو یہ وہ نظام ہے جس کے تحت آپ جا کر کے آپ کا رائٹ ہوتا ہے، آپ کے وہ جو SDRs میں آپ کو بتاؤں اس کا آخری لفظ رائٹ ہے کہ آپ کو مشکل حالات میں جو ایسے حکومت ملی تھی ہمیں جانا پڑنا تھا IMF کے پاس. PPP کی گورنمنٹ نے 2 سال کے لیے وہ ڈیلے کیا کیونکہ وہ جو ریوائز GST کے تحت وہ ہٹ گئے IMF کے پروگرام سے. تو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کسی کو، پاکستان کو بچانے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں، یعنی جلسوں میں ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے. That's not true. That's true. No, that's not true. I'm That's sorry. true. میں جلسے کرتا ہوں اپنے حلقے میں. شہباز شریف کہیں جی کہ ہم 6 مہینے میں بجلی ختم کر دیں گے کیونکہ وہ جوش خطابت میں کہا ہے جی خیر ہے اس کو معاف کر دیں. معاف کر دیا. ایک بات ہے جی، باقی جو میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے ہم کشکول لے کے نہیں جائیں گے جی. آپ سکوک جو ہے یہ مجھے بتائیں، یہ سکوک جو آپ لوگوں نے فلوٹ کیا ہے یہ کیا بغیر کسی انٹرسٹ کے؟ نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سر یہ سود ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں نا، قرضہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اس میں یہ ہے کہ سکوک جو ہے یہ مختلف اسلامک انسٹرومنٹس ہیں جو دنیا نے ریکگنائز کیے ہوئے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان سر یہ قرضہ ہے یا نہیں ہے؟ عوام کو عام سر آپ کا جو ناروال کا جو ناروال کا جو آپ کا ووٹر ہے نا سر، وہ IMF کو نہیں پڑتا، اس کی رپورٹ کو نہیں کرتا. Of course you have to answer the question. This is no way to have an interview. Please. This is no way to have an interview. This is the way. You allow me to answer the question? No, you can allow me to answer the question or we can call it off. It's up to you. You have to. It's up to you. You have to quiet and listen. Directly. You asked me whether Sukuk is Qarza or not. I'm answering you. No, is it a Qarza or not? It's up to you. You want to listen or not? No, is it a Qarza? Tell the Qawm. I'm going to tell if you can allow me to speak. If you can allow me to speak for a second, I can tell you, okay? Please go ahead. Now, what I'm telling you is that Pakistan went into this 9 years ago for the first time, and that part has been paused. اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہر ملک جو ہے مختلف انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹس پہ پیسہ ریز کرتا ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. ابھی پاکستان میں ڈومیسٹک جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ 12-13% گورنمنٹ کو مل رہے ہیں. جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹس ہیں ہمیں آپشن ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے لوننگ کریں اور اپنی پرائیویٹ مارکیٹ یہاں ہم باہر سے جا کے پیسہ لائیں، جو کہ ہماری ڈومیسٹک کریڈٹ مارکیٹ ہے اس کو ہم خراب نہ کریں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ ملتا رہے. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اس مارکیٹ میں جانے کے لیے کیونکہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا برک بینک بنا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک نیا عالمی بینک بنا رہے ہیں اس خطے میں جو کہ IMF کے طرز پہ جنہوں نے بیلنس آف پیمنٹس کو ڈیل کرنا ہے. تو اس میں پاکستان اس مارکیٹ میں رہنا چاہتا ہے اور پاکستان نے یہ انسٹرومنٹ چنا کیونکہ بلینز آف روپیز جو ہیں بچت ہوئی ہے، جو کہ نسبتاً اگر آپ یہاں سے قرض لیتے اس کی اپرچونٹی کاسٹ بھی جانی تھی اور پاکستان کا انٹرنیشنل نیم بھی نہیں بننا تھا. بٹ یہ بالکل یہ لینڈنگ انسٹرومنٹ ہے، اس میں پاکستان نے وہ پیسہ واپس کرنا ہے اور یہ بالکل جائز ہے اور ہر ملک یہ کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں کہ واپس کرنا ہے جی، بالکل قرضہ ہے. ہاں جی، بٹ it has an investment potential. تو اب آپ پلیز آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک سے لیں گے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ پلیز سوال پوچھیں اور پھر جواب دینے دیں. آپ کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ آپ کا قصور نہیں، اب آپ سوال پوچھ لیں. یہ سب کا قصور، یہ سب کا پرابلم ہے. آپ جب ان سے سوال کریں وہ سب کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں، آپ جواب لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سب کو غصہ آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں. You interrupt when I'm answering. That's not fair. Because I'm talking from behalf of the... Welcome to edit it. But what I'm saying is I'm not editing anything. I'm not going to edit a single word from this program. When you ask a question, you must allow me to give an answer. That's all I'm saying. Of course. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں قوم کو سچ بتانا چاہیے. میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ کے لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ میرے لیڈر کی جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کے لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں. I take exception to that. آپ لیڈروں کی بات کریں. آپ مثال دیں. آپ مثال دیں. کیا میں نا آپ کو بجلی کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا قوم سے؟ نہیں، بالکل جھوٹ نہیں بولا. قرضے کے اوپر قوم سے جھوٹ بولا. بالکل جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیں گے. آج جو ہے نا فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، ایوری ویئر. چلیں آپ سوال پوچھیں. آپ تو ایکوزیشنز لیول کر رہے ہیں، آپ سوال تو نہیں. ایکوزیشن نہیں لیول کر رہا ہے. قوم کو سچ بتانا چاہیے ہمیں. مجھے یہ بتائیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. 82 عجیبہ بات کر رہے ہیں یار. $82 billion. You're on bordering on being rude, you know that? Don't tell me that I'm lying. I'm not lying. I'm not talking about you. I'm coming here with facts and figures. I'm talking about... When you talk about my leadership, you're talking about me also. Of course. Yes. So just be careful. I will say... Just be careful. مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا. مجھے یہ بتائیے. This is no language for you to use. عمران... This is no language for you to use. I'm sorry to say. Which language? کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نہیں جھوٹ بول رہا. میں بات کر رہا ہوں. آپ میرے انٹرویو کر رہے ہیں، کس کا انٹرویو کر رہے ہیں؟ مجھے بات بتائیں نا. آپ کس کا انٹرویو کر رہے ہیں؟ آپ میرے سے پوچھیں. آپ میرے سے پوچھیں. نہیں، کمال کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ. آپ representing your party. You are representing your leadership to give you an interview that you're going to ask me.
So you ask me the question and allow me to give you the answer. No, I'm listening. You're wasting your time with me. You know No, what? I'm not wasting and my And if time. you keep I'm wasting my time is important. We don't have to continue if you don't like to. This is no way to conduct. This is the fifth time that you have said that I'm going to disconnect this is not the this first interview. interview I've been in my life, No, okay? of course, You know of that, course, right? because- Even with you. But you're behaving very differently. I don't know why, but it's up to you. Ask a question, please. मुझे ये बताएं कि आपकी जो काबीना है, यानी आपका दिफा का वजीर मेरी पार्टी की जो काबीना है जी, दिफा का वजीर नहीं है, खारजा का वजीर नहीं है, मवासलात का वजीर नहीं है, आपके पास पार्लियामानी उमूर का वजीर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का. आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरल मिनिस्टर्स. प्लीज डोंट आंसर मी कि जी हमारे पास स्टेट मिनिस्टर्स हैं. वाई ये अब आप मेरे जवाब भी बना लें. ज्यादा आप मेरे जवाब भी बना लें. ज्यादा जो है आप मेरे जवाब या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है या डाक साहब के पास है. अब आप बताएं मुझे. I'm sorry to say ये आप सही कर रहे हैं. ये कि don't answer me this and answer me this, ये आपने बताना. ये तरीका इंटरव्यू. अच्छा आप बताएं ना. नहीं ये आप मुझे बताएं ना. how the government is being just run. please say yes or no. ये तरीका इंटरव्यू कंडक्ट करने का. नहीं आप कि मुझे ये बताएं और ये मत बताएं. अच्छा अब आप are you yes going or to no? answer me? Yes or no? I am. Answer me yes or no. आप is this how to conduct an interview? आप मुझे ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट जर्नलिस्ट is this way to conduct interview? Yeah, I think कि मुझे ये बताएं और ये ना बताएं. नहीं अब आप खुद मुझे कह रहे हैं. आपने मुझे गाइड करना है तो मैं आपको क्या बताऊं? नहीं आप yes you have to answer the question that I have asked. No, you didn't. You're not going to. आपने स्टार्ट ही गलत किया. आपने स्टार्ट ही गलत किया. आपने स्टार्ट ही गलत किया. दानियाल साहब आपने स्टार्ट ही गलत किया. आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लेना. आप मुझे कह रहे हैं स्टार्ट गलत किया ना. ये कैसे हो सकता है? मैंने आपसे फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ. आप उठा के केपीके की मुझे बता रहे हैं. मैंने क्या जवाब देना भाई? You're not chief minister of KPK. वो मैंने जवाब देना. फिर आप कह रहे हैं कि आप गाइड करेंगे, मैं क्या बताऊंगा? नहीं आप ये तो बड़ी ज्यादा वाली बात है. देखिए मैं आपको कन्फ्रंट नहीं करूंगा. लोग हमसे पूछेंगे आपने पूछा है ए जवाब आपको आप कन्फ्रंट करें, आप सवाल पूछें. ये आपका हक नहीं बनता कि आप मुझे बताएं कि मैं जवाब क्या दूं. अच्छा मुझे इसका जवाब देना. आप पहले बताएं हाँ या ना में कि आपने मेरा जवाब बताना है. No, I'm just telling that you. was wrong, right? Yes. You accepted that was wrong? I don't think. I think that was wrong. I think you do accept it, but you're not admitting it. Maybe because you're not brave enough. Is that what's going on? No. So then just admit it in yes or no. आप मुझे इसका जवाब देना. आपने गलती की ना. No. हाँ या ना में बता. हाँ या ना में बता दे. मैंने कोई गलती हाँ की. आपने नहीं की. तो फिर इसका मतलब है कि आप ये मुझे तासुर दे रहे हैं कि आपका ये हक है कि मैं जो जवाब बनाऊं, जो आपको बताऊं, वो पहले आप मुझे बता दें कि आप ये जवाब दें और ये ना दें. अच्छा ये कह रहे हैं आप मुझे ये गवर्नमेंट का बताएं. नहीं पहले ये फैसला कर लेते हैं ना जरा. नहीं ताकि फिर इंटरव्यू सही चलेगा ना. मुझे समझ आती है सारी बातें. एंड आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ. आई डोंट नीड एनी क्रचेस. मुझे बसाकियों की जरूरत नहीं है. मैं आपकी आंखों में आंख डाल के बाल कर रहा हूँ. नहीं आप मुझे बताएं. आपने मुझे बताना है. आप हाँ या ना में आप बताएं. जैसे आप जिस लहजे में आप arrogant. आप जैसे I'm not arrogant. I'm asking you कि हाँ या ना में बताएं. आपने मेरे साथ ऐसे लहजे में बात की. I have to put the questions. I know you didn't put the question. You said आपने कहा कि आप जवाब ये देंगे. आपका ये हक बनता है. नहीं अब अच्छा अब मुझे ये ना बताएं और मुझे ये बताएं. अब आप मुझे जर्नलिज्म है. Is it? You are going to teach me the journalism? No, I'm asking you a question. Yes or no? Is it your right? You're just going to left and right. Why you don't answer the question? I asked you a simple question. Why you don't answer the question? Because you're already trying to guide my answers. Is that your right? You just answer the question. Okay, you answer, just pass away. You ask the question now. Go ahead. Ask it now. Ask it now. Why? And don't edit Prime this. Minister? Don't edit this. I'm not going to edit anything. Please, why you are? Go ahead. Why you're terrified? Do I look terrified to you? For God's sake, do I look terrified? Why you're saying again and again? Please go ahead. Because I want to see this. I want the public to see this face. Whose face? How this interview was conducted. Whose face? This face of how this interview was conducted. सवाल पूछें आप. अच्छा आप इतने एरोगेंट क्यों हैं? मैं एरोगेंट बिल्कुल नहीं हूँ. आप हैं? मैं बिल्कुल नहीं. मैं अपना हक समझता भी हूँ और उसका दफा करना जानता भी हूँ. आप आए हैं अवाम के वोट लेकर. जी बिल्कुल. ठीक है सर. आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है. मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मैं कैसे हूँ. इसी तरह आपको भी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जर्नलिज्म मुझे कैसे करनी है. प्लीज जब आप मुझे आई विल नेवर टेल यू जब आप मुझे हाउ यू गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन. आप मुझे ये कहेंगे कि आपका ये जवाब और ये जवाब नहीं है तो फिर मैं बिल्कुल रिएक्ट करूंगा. आई एम सॉरी टू से वो मेरा हक है. वो आपकी बात गलत थी. आपको तस्लीम कर लेनी चाहिए. आपने नहीं की. आपकी मर्जी है. अब अगला सवाल पूछे. ये तमाम जो मिनिस्ट्रियां हैं इनको क्यों अपने पास रखा गया है? क्यों? कौन सी तमाम मिनिस्ट्री हैं? ये दिफा की, खारजा की, मवासलात की, पार्लियामान की, आईटी की, प्राइवेटाइजेशन की. सारों के मिनिस्टर बैठे हुए हैं. स्टेट मिनिस्टर्स हैं. कुछ वो हुकूमत की मर्जी है. वो किसको कहां लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं. उसमें आपको बताएं कौन सा लॉ वायलेट हुआ है, कौन सा रूल वायलेट हुआ है. आप बताएं
کس کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، بتائیں کیا وائلیشن ہوئی ہے؟ اچھا بتا دیں آپ ذرا۔ نہیں کس چیز کی وائلیشن؟ رولز آف بزنس ہوتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ٹھیک ہے، 1973 شاید آپ نے دیکھے ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ سن لیں بھائی، رولز نہیں، اس میں سن لیں نا، میں آپ کو شاید آپ کو کچھ مل جائے گا، پبلک ایجوکیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ وہ بھی نہیں سننا چاہتے، میں آپ کہتے ہیں خاموش ہو کے بیٹھو، آپ ہی سوال پوچھیں، آپ ہی جواب دیتے جائیں، یہ بہترین ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں منسٹرز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیٹ کے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کی رائے ضرور ہوگی، لیکن یہ کسی قانون قاعدے کا حصہ نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کو کس معیار پہ سمجھتا ہے اور کس کو کہاں لگانا چاہتا ہے اور کس طرح کام لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ادارے متاثر نہیں سو میں آپ کو کہنا، وہ آپ کی اپنی ہے جی ٹیک، وہ تو عوام نے جج کرنا ہے، وہ آپ کی اپینین ہے، آپ ضرور دیں، لیکن میں نے آپ کو جو پوچھا ہے کہ کون سی وائلیشن ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی، آپ نے تاثر یہ دیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو کیوں آپ نے یہ محسوس کیا ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا؟ یہ پہلی دفعہ اسٹیٹ منسٹر لگے؟ نہیں، اسٹیٹ منسٹر لگتے ہیں، گورنمنٹ کی فنکشنز کے اوپر فرق نہیں پڑتا؟ میرا نہیں خیال ہے، میرا تو خیال ہے کہ ابھی جو ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اسٹیٹ منسٹر لگے ہیں، جو انہوں نے ابھی ٹرانزیکشن حبیب بینک کی ہے، اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا۔ او جی ڈی سی ایل کی قیمت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے نہیں کیا، بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں، آرمی اور گورنمنٹ کے درمیان، وہ واٹس یور اوپینین؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو تھرڈ امپائر کی بات کرتے رہے اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی کہ یہ کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی کہتے ہیں عوام ہے، سو ہاؤ از دا ریلیشن؟ بیکاز نیچرلی ہمارے ہاں جو ہسٹری رہی ہے پاکستان کے اندر، آئی تھنک ریلیشنز آر ویری گڈ جی۔ دیکھیں اس حکومت کے آتے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑے تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ٹریڈیشنلی جو سیاست میں ٹربولنس کے سورسز آف پاور رہے ہیں، نوڈز رہے ہیں، اس میں پریزیڈنسی ہے، چیف جسٹس ہے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور پاکستان کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان تینوں فیصلوں کو قانون قاعدے کے مطابق، جس میں ہمیشہ واویلا مچتا رہا ہے اس ایک ایک عہدے کے اوپر، اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے باقاعدہ رولز ریگولیشنز کے تحت وہ سارے کیے۔ اس کے بعد جب اگلا سال شروع ہوا، یعنی 2014 جب شروع ہوا، تو اس کے بعد اور بہت ساری اپوائنٹمنٹس تھی جو ہونے کی والی تھیں، جیسے کہ مثلا آئی ایس آئی کی ہے، جیسے مثلا مختلف سینئر کمانڈرز جو تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی اپوائنٹمنٹس ہونی تھی۔ تو ان تمام میں جو پریزیڈنٹ صاحب کا ایز ہیڈ آف دی آرمی اور پرائم منسٹر صاحب کا جو رول ہے ٹو ایکٹ آن ہز ایڈوائس، اس میں میرے خیال میں تو بڑی اچھی طرح سے انہوں نے اپنا کام نپٹایا ہے، اور جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جیسے کہ اب سارے فریق کہنے شروع ہو گئے ہیں وہ سیاسی ہیں، تو سیاست چل رہی ہے، ان کے سارے جلسے، وہ پروٹیسٹ ان کا رائٹ ہے، گورنمنٹ مانتی ہے، انہوں نے ریڈ زون میں آنا تھا، وہ جہاں پر ان کی جگہ ہے انہوں نے مانگی ہے، وہ بھی ایڈمنسٹریشن نے دے دی، کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے ٹاکس کرنے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے بالکل ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کس دن کدھر آنا ہے، تو وہ بتا دیں گے، ٹاکس بھی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا ایک اور کویسچن یہ ہے کہ مطلب جب گورنمنٹ آئی تھی تو انڈیا کے ساتھ نیچرلی دے وانٹڈ ٹو ہیو اے کارڈیل ریلیشنز، اور ہونے چاہیے کیونکہ اس ریجن کے اندر پیس ہونی چاہیے، but somehow this was an impression, and you have been reading in the newspapers اور analysis بھی ہوتے رہے کہ establishment is not on board vis-a-vis relations with India، اور بعد میں تو خیر اب تو صورتحال بالکل، کیونکہ پرائم منسٹر نے جب جا کے کشمیر کی بات کی وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں، تو یہاں پہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، and still they have withdraw the talks، secretary talks جو تھی اس کو بھی انہوں نے withdraw کر لیا تھا۔ so there is an impression کہ وار ان ٹیرر کے اوپر، انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کے اوپر اور امریکنز ریلیشنز کے اوپر گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کو مان لیا ہے، دیٹس وائی دے آر گوئنگ ٹو سروائیو، یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ نہیں جی، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو تعلقات بہتر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی نون لیگ کے زیر سایہ شروع نہیں ہوا، مختلف ایپیسوڈز ہوتے رہے ہر ہی گورنمنٹ میں، چاہے وہ بے نظیر کی ہو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کی ہو، چاہے اس کے بعد پیپلز پارٹی والی ہو، یہ جو ساری ٹریڈ واگا بارڈر پہ شروع ہوئی ہے، جو ساری یہ باتیں چلی تھیں اس وقت کہ ہم بجلی بیچیں گے یا خریدیں گے انڈیا سے، جو یہ گیس پائپ لائنز ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے، یا ترکمانستان پاکستان افغانستان پاکستان ٹیپی پائپ لائن ہے، یہ سب وہ بنیادیں ہیں جو کہ مختلف گورنمنٹس میں ایک مسلسل ان کا رہا ہے۔ یہ جو ایران کے ساتھ ڈیل سائن ہوئی تھی یہ تو پیپلز پارٹی نے کی، گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کی نون لیگ اس کو لے کے چل رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب ایران گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو انوائرمنٹ کا بتایا کہ اس کو کیسے ہم لے کے آگے جا سکتے ہیں، وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ، ہاں یہاں پر وار آن ٹیرر بھی چل رہی ہے، اس لیے ٹربولنس بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی سارک کی سمٹ ہوئی ہے، مودی صاحب کے آنے کے بعد
چونکہ کشمیر کا الیکشن ڈیو ہے اور ان کا ایک مینیفیسٹو میں پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو ہے اور انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 368 کے مطابق شاید وہ انڈیا کے سٹیٹس کو اپنے منشور کے مطابق کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو انڈیا کی اسمبلی میں 87 سیٹس ہیں, اس کو ایک سمپل میجورٹی ریزولوشن کی آپ کو 44 سیٹس چاہیے. اس وقت بی جے پی کے پاس صرف 11 سیٹیں ہیں. اس سے پہلے والی اسمبلی میں ان کے پاس 1 سیٹ تھی. تو پی ڈی پی اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بہت آگے ہیں, حالانکہ کچھ علاقے جو ہیں وہ ہندو میجورٹی کہلاتے ہیں. تو اس لیے جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر جو میرا حلقہ ہے شکر گڑھ, جس کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے, جہاں لوگ مرے ہیں, جہاں مال مویشی مرے ہیں, گھر تباہ ہوئے ہیں, وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ ایک برواڈو دکھانے کے لیے کہ جو ہندو بٹے ہوئے ہیں الیکٹوریٹ مختلف لوگوں پارٹیز میں, وہ اکٹھی ہو جائے اور بی جے پی کے ہسٹنگز پہ نمایاں ہو جائے, جو کہ ابھی شروع ہونے والے ہیں پول جو ہے ان کے بتدریج ہوتے ہیں, دسمبر 5 سے شاید شروع ہونے. سو اس میں یہ ہے کہ اس پالیسی کے تحت نیچرلی یہ چیزیں پیچھے ہٹ گئیں. لیکن ابھی سارک کے کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری بات چیت ہوئی, پاکستان نے گیون نہیں کیا. جب فائنلی ملاقات ہوئی تو اس میں افغانستان کے صدر کو اور انڈیا کے پرائم منسٹر کو میاں نواز شریف صاحب نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ایک اندیا دینے کی کوشش کی کہ وی ہیو ٹو ورک فار پیس اینڈ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. تو اس میں پاکستان نے اپنا کوئی موقف نہیں چھوڑا, پاکستان ڈٹا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. بالکل جب بات ہوگی تو ان ساری چیزوں کی بات ہوگی. So I think that there's no difficulty on that count at least, and there's no tension that one is aware of. Frankly, آپ کو کوئی چیز پتہ ہے تو بتائیں, میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں between the establishment and the government on that count either. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے you started your political career in 90s? جی 1991. تو when Nawaz Sharif was in government in 90s, you were with which political party? میں انڈیپینڈنٹ تھا جی. You were not with the PMLN? نہیں جی, میں 91 میں بھی انڈیپینڈنٹ لڑا تھا, 93 میں بھی انڈیپینڈنٹ لڑا تھا, 97 میں بھی انڈیپینڈنٹ لڑا تھا جی. And you were in the opposition at that time? جی میں اپوزیشن میں تھا. Right. اور اب یعنی آپ نے PMLN کو لاسٹ ایئر جوائن کیا جی, 2 سال پہلے جی. So which is you think is a more competent leader, General Musharraf or Nawaz Sharif? جی میرے ذاتی خیال میں جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے, اس کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. جو وہ ایک کلینکل انوائرمنٹ ہے جس میں ملٹری ہوتی ہے, اس میں بھی جو کاف لیگ تھی ان کا بالکل ایک اور انوائرمنٹ تھا. سو آئی تھنک جب بہت سارے ایسے کہہ لیں کہ بہت سارے ڈکٹیٹرز نے کوشش کی ہے سیاست میں تبدیل ہونے کی. آپ نے بیگ 1 بیگ 2 بھی دیکھا, آپ نے مختلف اور کو دیکھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بات چلتی نہیں ہے. سیاست میں اپنا قدم جمانا جو ہے, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا, وہ بہت اور کام ہے. اس لیے ان کی جو پوٹینشلز ہیں, ان کے جو طریقہ کار ہیں, وہ بہت مختلف ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر لیڈرشپ ہے جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے. جی نہیں, اگر جنرل مشرف آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک لیڈر نہیں تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے کمپرومائزز کیے جو فائنلی ان کے انڈوئنگ بنے. جی So why you were part of his team? جی میں الیکٹ ہوا تھا PMLQ کی سیٹ پہ 2002 میں جی, اور اس کے بعد میں ایز ایکس افیشیو MNA میں نے منسٹر آف اسٹیٹ اسٹیٹس تھا میرے پاس, جس میں میں نے NRB چلائی, اور اس میں نے جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جب نیکسٹ اسمبلی آئی جن کے اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا, تو تمام آئین میں سے جب انہوں نے کالے دھبے نکالے جو مختلف ڈکٹیٹرز نے ڈالے, تو اس میں ایک آرٹیکل جو تھا 140A جو مقامی حکومتوں کے حوالے سے تھا, یونینیمسلی تمام سیاسی جماعتوں میں نہ صرف اس کو اسی طرح برقرار رکھا بلکہ اس کو مزید تقویت دی کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ تمام لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں گے. سو مجھے فخر ہے کہ میری برادری نے, جو سیاسی برادری ہے, انہوں نے میرے کام کو سراہا اور اس کو اس میں کالا دھبوں میں شامل نہیں کیا کہ اس کو خارج کرنا پڑا, اس کو وہیں, اور آج تک بھی ماشاءاللہ وہ ادھر ہی ہے. جنرل مشرف کے خلاف جو ٹرائل ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت تمام پارلیمنٹ سے نواز شریف صاحب نے مشورہ لیا تھا, آپ سے بھی لیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ جی, میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا چلوں. جب نواز شریف صاحب نہیں تھے حکومت میں اور مشرف صاحب ابھی باہر تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, غالباً یہ اس سال مارچ کی بات تھی, تو سینٹ نے ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جنرل مشرف پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے, اور مختلف لوگوں نے ان کو بہت سارے مشورے دیے. لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے جو مقدمہ ہے جس میں مشرف صاحب ٹریزن پہ ٹرائی ہو رہے ہیں, وہ PTI کے حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا 184 جورسڈکشن کے تحت, اور انہوں نے یہ مقدمہ لڑا تھا. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جسٹس افتخار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے اور اس بینچ میں تھے, اور
حامد خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنی اپلیکیشن میں کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے جب تک ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہ ہو. تو آپ لوگوں نے ان کی بات ایک منٹ ہے جی, سن لیں آپ بات. اور وہ افتخار صاحب جو چیف جسٹس ہیں, انہوں نے حامد خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو کہا, ایسے سمجھ لیں آپ کہ نہیں ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے, ہم ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ای سی ایل پہ آئے آپ کی اور اس وقت نواز شریف صاحب نہ ایم پی اے تھے, نہ چیف منسٹر تھے, نہ ایم این اے تھے, نہ ایم این اے. بعد میں نکال دیتے آپ لوگ. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کے بھی, ان کے وکیل تھے فروغ نسیم صاحب, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں, کیونکہ اوریجنلی جو مقدمہ چلا تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلا تھا, انہوں نے وہاں پر اپیل دائر کی کہ جو کیس کی سماعت ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں چونکہ آخری آرڈر میں ای سی ایل کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا وہ جو انٹرم آرڈر تھا جس میں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں انٹیریئر منسٹری کو سپریم کورٹ کی جانب سے, وہ یہاں ڈائی ہو جاتا ہے یا مرج ہو جاتا ہے, لہٰذا ایڈمنسٹریٹولی یہ ای سی ایل پہ ہیں, نہ کہ یہ کورٹ کے آرڈر پہ ای سی ایل پہ ہیں. تو حکومت ان کی وائلیشن کری ہیومن رائٹ کی, ان کو چھوڑا جائے. تو اٹارنی جنرل پاکستان وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بات ان کو کہی کہ جناب جو انٹرم آرڈر جب ڈائریکٹو ہوتا ہے تو ایک باڈی آف لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ نہ مرج ہوتا ہے نہ وہ ڈائی ہوتا ہے, تو آپ کائنڈلی اس باڈی آف لا کے اوپر بھی اپنے فیصلے میں اس کو ٹریٹ کر لیں, اس پہ آرڈر دیں ہمیں. تو سندھ ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل درمیان میں رکھ کے اپنی چھری چلائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے باہر جانا, لیکن 10 دن کے لیے ہم اس آرڈر کو سسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کوشش کرنے کے کہ گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈالا جائے. تو گورنمنٹ نے بڑا سادہ کام کیا. گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے, انہوں نے کہا جی آپ کا ڈائریکٹو آرڈر ہے اس وقت کا, اور یہ آپ کا آرڈر ہے سندھ ہائی کورٹ کا, آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں. اور یہ عقل مندی کی انہوں نے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا, انہوں نے کوش کر دیا سندھ کا ججمنٹ اور انہوں نے اپہولڈ کیا ای سی ایل. اگر 11واں دن چڑھ گیا ہوتا اور وہ ٹریول کر گئے ہوتے تو پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ بلا کے کہتی کہ تم نے ہمارا آرڈر کیسے وائلیٹ کیا ہے, تمہارے تحت یہ بندہ گیا, آپ بھی ایڈنگ اینڈ بیٹنگ میں چلیں اور جواب دیں جا کے ٹریبیونل میں, تو پھر ٹھیک ہو جاتا. So you are supportive of so this is Article 6 اور یہ آپ کے ویورز کو بھی نیوز ہوگی. کسی تقریباً 27 مقدمے ہیں پرویز مشرف کے اوپر, کسی ایک میں پی ایم ایل این مدعی نہیں ہے, چاہے وہ بلوچستان والا ہے, چاہے وہ لال مسجد والا ہے, چاہے وہ ٹریزن والا ہے, کسی ایک میں بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی ہے, آپ چیک کریں اپنا رپورٹ. لیکن ٹریزن کا تو آپ اپنا چیک کریں, کا جو وہ ہے آرٹیکل ہے, وہ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کرنا ہوتی ہے. وہ کیسے گورنمنٹ کو آرڈر آیا؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا پی ٹی آئی کی درخواست پہ, وہ تو ڈیسیژن پی ٹی آئی کی درخواست پہ. پلیز چیک یور فیکٹس, میں لے کے آیا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں ایسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, تسلی کرا دیتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا, میں جو کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں, میرے منہ میں لفظ ڈالنے کی ضرورت نہیں. نہیں, جنرل مشرف کے ساتھ کوئی یعنی اس کا آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زوم ان کریں ذرا, یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگ پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر سارا کچھ کیا ہے. نہیں جی, سر یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. پھر وہی بات آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کے تحت سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, میں آپ کو دکھا دوں, وہ بھی ٹھہر جائیں, صبر کریں آپ تسلی سے. وہ تو سن لیں 31 آپ کو تسلی ایسے نہیں ہونا, میں کر دیتا ہوں آپ کو. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے بات کریں, فروغ نسیم سے بات نہیں. پی ٹی آئی نے کہا ہے تو پھر اس لیے کیا آپ لوگوں نے؟ بالکل پی ٹی آئی نے کیس چلایا جی. اچھا, اور سپریم کورٹ نے ان کے کیس پہ آرڈر دیا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ٹریزن ٹرائل کریں آپ, یہ اس کا آرڈر ہے جی. آپ پڑھ لیں, فروغ نسیم صاحب سے کاپی لے لیں, نہیں تو میں دے دیتا ہوں آپ کو. ان کو بلائیں ادھر, میں دعوے سے کہتا ہوں. وہ جو سوال تھا نا اس کو آپ ادھر ادھر لے گئے. نہیں, ادھر ادھر نہیں لے کے گیا, میں آپ کو انفارمیشن دی ہے. جو آپ چاہ رہے ہیں نا کرنا وہ نہیں ہو سکنا, کیونکہ وہ جھوٹ ہے. یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوا ہے سارا کچھ. یہ فیکٹس ہیں, میں آپ کے پاس کاغذات لے کے آیا ہوں, چیلنج کرتا ہوں. اچھا, اس کا ایک آخری سوال ہے پلیز. کیا یہ جو ٹرائل ہے, is it going to have a bad impact on the government, or it has had a bad impact on the government or not? جنرل مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہے, everybody who's anybody now knows that the government is following the orders of the Supreme Court, and the Supreme Court has ordered, this Supreme Court, Mr. Ul-Mulk's Supreme Court has ordered, they framed 5 questions after quashing the Sindh High Court order within the 10 days, and they framed 5 questions and gave 2 months for adjudication on that. That's still pending. When that happens, we'll talk. Call me again. اوکے. اور یہ جو 3 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے, ان کے اوپر کورٹ کہتی ہے تو گورنمنٹ پوری کارروائی کرے گی. ظاہری بات ہے, کورٹ کا ٹریبیونل کا آرڈر ہے. چیف جسٹس اور شوکت عزیز صاحب پہ اور زاہد احمد صاحب آن کریں گے اور اس کے اوپر, اور اس کا آرڈر ہے کورٹ کا, کون نہیں مانے گا. بھی بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.